शुरू करता हूँ रब करीम के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम आवाम की बात लिया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूँ आपका मेज़बान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को सुनते और देखते तमाम दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मल हुसैन साहब। और मुजम्मल हुसैन साहब का जो यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाना, तो इनको सबसे पहले तो मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। और ये अपने कीमती वक्त में से, मसरूफ़ तरीन वक्त में से जो हमें टाइम देते हैं, इनका फिर मैं बहुत ज़्यादा इनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक इनके तारुफ का ताल्लुक है, माशाअल्लाह मुजम्मल हुसैन साहब जो हैं वो पाकिस्तान और पंजाब लेवल पर माशाअल्लाह बहुत अच्छी एक दानिश्वर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा किताबें जो हैं इन्होंने लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आवाम के बहुत करीब हैं, आम आदमी की बात जो है अच्छे तरीके से ये करते हैं और आम आदमी से इनका एक ताल्लुक भी है। तो क्योंकि हमारा वक्त मुख्तसर होता है, तो मैं इनके दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। मौजूद सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है अवाम की बात, यहाँ हम सिर्फ अवाम के मसाइल की बात करते हैं, उनको हल करने के तरीके भी बताते हैं और फिर हम उसको जो है परसू भी करते हैं और फीडबैक भी हम लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ सैलाब ज़ुकाम के बारे में हमारे प्रोग्राम हमेशा होते रहे हैं, तो जिसके नतीजे में जो है अभी हमें हुकूमत ने जो है 25 मिलियन ज़िला लिया को जो है वो सुपर बॉन्ड के लिए दे दिया है। तो इस तरह बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल भी हो रहे हैं और हम इंशाअल्लाह उनको हल कराने के लिए कोशिश हैं। तो आज मैं जनाब मोहतरम मुजम्मल हुसैन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके ख्याल के मुताबिक रियासत पाकिस्तान में, पंजाब में और हमारे लिया के सब अवाम के लिए सबसे ज़्यादा जो सुलगते हुए मसाइल हैं, उनमें से कौन सा मसला है सर? जनाब मुजम्मल साहब। शुक्रिया राना साहब। मैं आप तमाम दोस्तों को, टीवी की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अक्सर मौका देते हैं बात करने का। देखिए राना साहब, पाकिस्तान मसाइलिस्तान का शिकार है। आप एक मसले की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात करें, अमन आमा की बात करें, शहरों को साफ़ करने की बात करें, या हम कानून की बात करें, हम किस चीज़ की बात करें, तालीम की तरफ जाएं, हेल्थ के मसाइल की तरफ देखें, करप्शन को देखें, तो मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ, वो आबादी का एक बड़ा इफरीत है जिसने अपनी लपेट में ले रखा है। उसकी वजह से हमारे हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। हत्ता कि बात तो अजीब सी है, हमारे तो अब कब्रिस्तान जो है उनमें भी जगह कम होती जा रही हैं। अब ये देखें कि क्या हालात हो गए हैं। हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को दाखिले नहीं मिलते, हमारे लोगों का इलाज नहीं होता। एक तो ये आबादी है। दूसरा फिर ये है कि यहाँ पर किसी भी पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं है जी। जो बात भी है वो आर्जी तौर पर होती है और उसी हंगामी नौयत के जो इकदामात हैं उससे कोई हम बेहतर नतीजा नहीं ले पा रहे। और यानी आज एक फैसला करते हैं तो कल फिर दूसरा फैसला सामने आ जाता है। अब आप ये देखें कि एक MM रोड के हवाले से कितना ज़्यादा हमने उसके ऊपर शोर किया। हमारे कलासरा बिरादरान ने, रऊफ कलासरा ने भी, खिजर ने भी, सब ने बात की। हाँ सर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यानी आप कातर रोड के नाम पे मशहूर है सर, इसके बारे में आप ये बताएं। अब आप देखें जी कि 2-3 साल से वो रोड पीछे से बनता हुआ आ रहा था, लेकिन फतेहपुर से 7-8 किलोमीटर दूर छोड़कर फिर आगे काम ही नहीं किया।
جی اب یعنی کہ بالکل ایک جو ہے نا عجیب سی بات ہے کہ آگے ہمارے کھائی ہوتی ہے تو پیچھے ایک پہاڑ ہے، ہم کہیں پر جا بھی نہیں سکتے. تو یعنی جس کام کو بھی دیکھیں آپ تسلسل نہیں ہے. تو یہ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیوں کے اندر کوئی استحکام نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اچھا رزلٹ نہیں مل رہا. اور یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ چلو یہ جو سیلاب زدگان کے بارے میں انہوں نے کچھ جو ہے نا یہاں ہمیں دے دیا ہے 25 ملین، لیکن جب ہم یہ چیخو پکار ہم کر رہے ہیں، کئی سالوں سے رو رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے لیت سا پول جو ہے یہ مطلب مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو چالو کرنے کے لیے فنڈ نہیں دیے جا رہے. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیں سر، پہلی جو بات آپ نے سیلاب کے حوالے سے بات کی ہے 25 ملین کی، تو یہ تو ایک مذاق ہے. جی یعنی اتنی چیخو پکار کے بعد بھی جو آپ کو دیا جا رہا ہے 25 ملین سے کیا بنتا ہے؟ 25 ملین سے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا روڈ جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں پر سپر کس طرح سے اس کا باندھا جائے گا؟ کیونکہ پاکستان لیا کے اندر بطور خاص ویسے تو جہاں جہاں سندھو بادشاہ جب بھی پھرتا ہے تو چیزوں کو تہس نہس کر دیتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس نے تو کرنا ہے، دنیا کا ایک چند عظیم دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، لیکن اس کے لیے سدباب ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ اب دیکھیں جی، بڑے عرصے سے ہم تو جب سے ہوش سنبھالے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر برس سیلاب آتا ہے. اور یہ 75 کلومیٹر کا ایریا جو ہے نا ہاں، یہ کٹاؤ کی زد میں ہے، کٹاؤ ہو رہا ہے. جی میں کل ایک دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک جو کھجور گر رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک مکان تھا، مکان گر گئے، آبادیاں گر گئیں، اور وہاں پر جو ادارے بنائے تھے، تعلیمی ادارے بنائے تھے، بیسک کنزیومر بنائے تھے، روڈ بنائے تھے. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پلاننگ ہونی چاہیے کہ دریائی گزرگاہوں کے اوپر آبادیاں نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر روڈ نہیں ہونا چاہیے. کہ نیچرل ماحول ہے جہاں پر دریا جو ہے وہ جس طرف چاہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پانی اور آگ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. اس نے خود راستہ بنانا ہے، جب آپ رکاوٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بکھر جاتا ہے اور اس کا پھر نتیجہ ہولناکی ہی کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے، یہ 25 جو ملین ہے یہ بہت کم ہے. ان کو جو ہے نا آپ اتنا اس کے اوپر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو آپ پل کی کر رہے ہیں، وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ تیسرا چوتھا بجٹ ہے، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ پیسے رکھیں گے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ریاست اس کو بنا کر بھول گئی ہے. اچھا، ہمارے ممبران جاتے ہیں وہاں پر جا کر مل کر آتے ہیں، جو اس کا کنسرن اتھارٹی ہے، تو صرف مل آتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس کے روڈز لنک روڈ نہ بنائے گئے اور اس کو چالو نہ کیا گیا تو میرے خیال میں چند سالوں میں تو یہ بالکل ایسے ایک کھنڈر ہی سے ہاں، یہ ہر چیز اربوں روپے آپ کو ضائع ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ہے، اور وہاں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جی تو پل جو ہے ہماری بنیادی ضرورت بنتا ہے، تو اس کو چالو ہونا چاہیے، اس کا لنک روڈ بنا دینے چاہیے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کو مطلب فنڈ ملنے چاہیے سر، فنڈ اس کو ملنے چاہیے اور اس کو جو ہے ترجیح بنیادوں پر اس کا کام ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں اگر بجٹ میں نہیں رکھے گئے تو اس کے اوپر جو ہے نا ہونے چاہیے. اور ہمارے ممبران کو جو ہے نا یہ اب جو زرداری، نواز شریف اور عمران کی ان کی جو لڑائیاں ہیں یہ اپنے تک رکھیں، ہمارے کام تو کرے نا، ہمارے بارے میں تو کچھ غور کرے. یہاں تو کوئی غور ہی نہیں کر رہا. تو یہ بات ہے سر. جی باقی بڑے مسائل ہیں سر. اسی طرح جو ہے آپ بجلی کا مسئلہ لے لیں، آپ دیکھیں سارے ادھر باپڈا جو ہے نا مطلب ہے اس کے یونٹ کی جو ہے اب تک وہ عام آدمی جو ہے اسے متاثر تھا. اب یہ سولر پینل دینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مفت ٹیوب ویل لگائیں گے اور یہ سولر. اب یہ سولر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ سر اس سے جو ہے نا ہمارا عام آدمی کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہاں پر یہ اس طرح کے اعلانات پنجاب گورنمنٹ کرتی رہتی ہے. جی اب ان کا 1 لاکھ گھروں کو ہم دیں گے. جی اب ان کے ساتھ انہوں نے کہہ دیے کہ جن کے 200 یونٹ سے کم ہوں گے. اب یہاں تماشا کیا لگنا ہے؟ جی یہ مؤثر لوگ جو ہوں گے نا اپنے ملازمین کے وہ دکھا کر بل تو یہ سولر لے لیں گے اور عام آدمی جو ضرورت مند ہے کسی کو بھی نہیں ملے گا. اس سے پہلے بھی بڑے وہ ٹریکٹر اسکیم کبھی آ جاتی ہے، کبھی کھاد کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، کبھی وہ سکولوں میں دودھ دیا جائے. آج ایک اور خبر آئی ہوئی تھی کہ سکولوں میں گرم کپڑے دیے جائیں.
ٹھیک ہے. اب یہ سارے جتنے ثمرات ہیں یہ فیصل آباد تک آتے آتے ختم ہو جاتے ہیں, ادھر کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو یہ جب تک سالڈ پالیسیاں نہیں بنائیں گے, جب تک یہ اپنا یہ جو ہمارا خطہ ہے جب اس کو ایک صوبے کی صورت نہیں ملے گی تو یہاں پر ہمیں کسی بھی طرح کا کہ کوئی سہولت کوئی مفاد نہیں مل سکتا. تو یہ ساری باتیں ہیں, اس کے پیچھے اور مجھے تو کچھ نہیں لگتا کہ کبھی یہ ملے گا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ احساس پروگرام ہے, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے اندر چند گھرانے ہیں, چند لوگ ہیں جو وہ اپنا وہ چیزیں لے رہے ہیں. اور میں نے ایک دو یعنی بڑے مستحق بیوگان تھے, ان کے لیے میں نے تو اپلائی کی ہے, ان کے ساتھ بھی گیا میں, لیکن کچھ نہیں ہوا ان کا. تو ہر جگہ پر سر وہ ایک نا ریفرنس چل رہا ہے, جس کا حوالہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے, ورنہ کچھ اور کسی کو نہیں ملتا. اس کے لیے سالڈ پالیسیاں ہوں, یعنی آپ سارے ملک کو دے دیں نا, سارے ملک کو دیں تک سب کو مل جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس کے لیے بنا دیں, مختلف سپاٹ بنا دیں, وہاں جائیں, ایک سادہ سا فارم ہو اور مل جائے وہ. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری گالیاں کھانے سے عوام کی, یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا بلوں کے حوالے سے, اگر ایک ریاست ہماری یہ کر دے کہ سولر کو سستا کر دے, صرف پینل ہی دینے ہیں نا آپ نے, اس کے لیے آپ آسان قرضہ جات دے دیں تو تاکہ سب لوگ یہ لگوا لیں, اس سے یہ سولر کی انرجی ختم تو نہیں ہو رہی نا, لیکن آپ اس سے بچ جائیں گے. یہ واپڈا کی جو منمانیاں ہیں یا بلنگ اوور بلنگ کا ایشو ہے یا لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, یہ سارے مسائل یہ ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, چونکہ ول نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس, ہمارے ریاست کے پاس جو ایک ول ہوتی ہے جس سے یعنی کہ کچھ نہ کچھ عوام کو فائدہ ہوتا ہے, وہ ول ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے اعلانات ہوتے رہیں گے, یہ سارے سیاسی اعلانات ہیں. اب یہ وہ اب میں آپ کو ایک بات ایک یونیورسٹی آپ کے پاس بنی ہے. جی جی. اب یونیورسٹی اب اس کے اوپر جو دیکھیں نا سینڈیکیٹ کے کن کو ممبر بنایا جا رہا ہے جی. ایک شادی عابد ہے جی جامپور کی, اس کو بنا دیا گیا ہے. علی اصغر کو بنا دیے گئے, شاید میرے خیال میں فرسٹ ٹرم تک بھی نہیں گیا ہوگا. اچھا, شہاب خان کو بنا دے گی. اس طرح کی وہ لوگ ہیں جو سیاسی حوالے سے. پھر مجھے یہ پتا ہے نا کہ جس یونیورسٹی کی اٹھان جو ہے جب اس کا آغاز ہی آپ بے ایمانی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی ریسرچر اس کے اندر شامل نہیں ہے, کوئی ایجوکیشنسٹ شامل نہیں ہے, کوئی پڑھا لکھا آدمی شامل نہیں ہے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو آپ کا وی سی بیٹھا, میں نے اس وی سی کو 2-3 بار ٹچ کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جی, لیکن اس نے کہا میرے پی اے سے ٹائم لیں, اور اس کے بعد نہ پی اے ملتا ہے نہ خود ملتا ہے نہ یہ بات. اب ہمیں پتہ ہے نا ہمارے لیے کیا مسائل ہے, یہاں پر کس طرح کے ڈسپلن دینے چاہیے. جب اچھا وہ کس کو ملتا ہے جی, وہاں روز ایم پی اے کوئی نہ کوئی گیا بیٹھا ہوتا ہے, یا کوئی نون کا جو ہے وہ ہے اپنا وہ گئے بیٹھے ہوتے ہیں رہنما, اب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی. تو اب اس طرح کے مسائل ہیں کہ ہر چیز کا ایکسپرٹ موجود ہے. مثلا اگر یونیورسٹی ہے, کالجز ہیں, اچھا اب ایک خاتون کو یہاں پر ایجوکیشنل سفیر بنا دیا گیا اور اگلے دن اس کی وہ واپس لے لی. اچھا, اس کا کیا تعلق ہے ایجوکیشن کے ساتھ؟ اچھا, آپ کسی ریٹائر ہیڈ ماسٹر کو بنا دیں, لیکن سارے ریٹائر جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. جس کو کم از کم ایجوکیشن کا پتہ تو ہو نا, ایجوکیشن کی مبادیات کا تو پتہ ہو اس کو, تو کسی بات جو مؤثر بند ہے اسی کو بنا دیتے ہیں. اچھا, ابھی تک اسی نے جو انٹرویو لیا تھا ہمارے 2 معتبر صحافیوں نے, تو انہوں نے کہا میں بہت جلد جو ہے نا یہاں پر کمیٹیاں تشکیل دے رہا ہوں. تو کہاں گئی وہ کمیٹیاں؟ یہ کمیٹیاں ایسے باندھ رہی ہیں نا کہ کسی ایم پی اے کو لگا دیا جائے, کسی ایم این اے کو لگا دیا جائے, یا کسی ایم این اے کے بھانجے بھتیجے کو لگا دیا جائے. ایجوکیشن اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہیلتھ کے مسائل ہیں, یہی اور مسائل. اچھا, پھر پینشن کے حوالے سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی یعنی آپ کے پاس خود کچھ بمبار آ جاتا ہے کہ وہ ملازمین کو نہ دن کا رام ہے نہ رات کا, نہ ان کا مستقبل اب بچا ہے نہ کوئی بات ہے جی. اچھا, 3 صوبوں کے اندر اور بات ہے, وہاں آئی ایم ایف نہیں ہے, پنجاب کے اندر آئی ایم ایف کھڑی رہی ہے. تو یہ نون کر کیا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, کہ ملازمین اچھا حتیٰ کہ اب پینشنر ایک بیچارہ جو ہے نا جو پینشن لے رہا تھا 50-60 ہزار, اب وہ اس کو بھی سنے کہ اس کی گریجویٹی کم ہوگی, سب کچھ کم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاست تو ماں ہوتی ہے, یہ تو ستیلی ماں بھی نہیں ہے یار, یہ کیا ہے پتہ نہیں.
تو یہ اس طرح سے ہے سر. نہیں نہیں، یہ واقعی صحیح ہے سر. ہر طرف جو ہے نا، جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں نا سر، نویں تے نواں جو نیا مسئلہ، مثال کے طور پر اب اسی تجاوزات کو لے لیں. اب جی. شہر کے اندر جو ہے آپ دیکھیں ذرا، مطلب کیا صورتحال ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ یہ کچھ جو ٹریفک کے جو قوانین ہیں سر، ان کا ہی کہیں آپ کو اطلاق نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں سر، یہ جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے نا، ضلعی انتظامیہ اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ موجود ہے، یہ جو موجودہ بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کو کئی بار کہا ہے، مثلا یہی ایک بات کہی کہ یار جمعہ بازار کو تو یہاں سے ختم کر دو، لوگ گزر نہیں سکتے. تجاوزات کی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ پورا چلے جائیں، مین بازار میں آ جائیں، چوبارہ روڈ پر آ جائیں. صرف دکانیں نہیں ہے کہ لوگوں نے بنائی ہوئی، دکانیں چلے ممکن نہ ہو، سر پھاٹک سے لے کر علامہ محمود اتنی تک یعنی جسٹ اتنی ریڑیاں اور اتنا وہ آگے لوگوں نے اپنا پھٹے لگا لیے ہیں اور سارے وہ چھگے لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ. تو یہ انتظامیہ کا کام ہے نا. اب وہ وہاں بیٹھے ہیں. اچھا اے سی صاحب کو آپ نے 2 کروڑ سے زائد کا آپ نے ڈالا دے رکھا ہے، وہ نکلتے نہیں ہے. اچھا وہ نہ ریٹ لسٹ کو چیک کرتا ہے نہ کوئی بات ہے. تو یہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے جی؟ صرف جو وہ اپنا آرام سے آتے ہیں شہزادے، آ کر دھوپ میں بیٹھتے ہیں، گرمیاں ہیں تو، سردیاں ہیں تو اے سی چلاتے ہیں اور کافی چلتی ہے، چائے چلتی ہے، اسموکنگ ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. ایم پی ایس وغیرہ آتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے جی آج ہم فلاں آفیسر سے مل کر آ گئے. تو یہ ایک سر کلاس بنی ہوئی ہے، وہ ایک کلاس ہے بس. وہ اس کلاس کو کیا پتہ ہے جی؟ ٹھیک ہے نا. ایک طرف رولنگ کلاس ہے، دوسری طرف رولنگ کلاس ہے، جو رول رہے ہیں سارے لوگ. یہ کیا بات ہے جی؟ کوئی کم از کم کوئی ایک تو کام اس طرح سے ہو نا جو عوام کے ہی مفاد کے اندر ہو. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سر، آپ تعلیم کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ نے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ریاست پاکستان کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارے سکولوں کا نظام ہے، تو یا ہمارے گورنمنٹ سکولوں کا نظام ہے، ادھر پرائیویٹ سکولوں کا نظام ہے. سر آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ ہمارے قوم کے بچوں کو صحیح ماحول، صحیح تعلیم دے رہے ہیں سر؟ نہیں، بالکل نہیں جی بالکل نہیں دے رہے جی. ایک تو آپ دیکھیں نا جی، سرکاری سکولوں کے اندر اب ٹیچر کہاں جائے؟ جی ٹیچر رات کو سوتے تو اس کی تنخواہ 10,000 ہے، صبح اٹھتے تو اخبار میں ہوتے یہ تو 5,000 رہ گئی. وہ کیسے کام کرے گا؟ اچھا آپ اس کو احترام دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ٹیچر کو. تو ٹیچر کیا کنٹریبیوٹ کرے، کیا ڈیلیور کرے؟ ایک تو یہ پہلو ہے، اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. الزام ٹیچر کو نہیں دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نصاب آپ کا ہے، یہ جو پڑھانے کا یہ ایگزامینیشن سسٹم ہے، وہ اتنا تھرڈ کلاس ہے کہ وہ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے نا پرائیویٹ اکیڈمیز کو تو سوٹ کرتا ہے جی، اداروں کو نہیں کرتا. کیونکہ ادارے جو ہے نا وہ کریٹو جو ہے نا کریشن کو اس کو پروموٹ کرتا ہے. وہاں کمپٹیٹو ماحول بنتا ہے. اب اس لیے آپ کی قوم نہیں بن رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ اکیڈمیاں جو ہے وہ آباد ہے، چاہے اسکولوں کی ہے چاہے کالجز کی ہیں. اسکول بھی جو ہے وہ ویران پڑے ہیں اور اپنا کالجز جو ہیں وہ بھی ویران پڑے ہیں. تو آج ایک دوست مجھے یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہ اپنا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا اسٹوڈنٹ تھا، ایک بار میں گیا، کلاس نہیں آئی تو جو پروفیسر آئی ہوئی تھی اس نے ایک نہیں پڑھایا. انہیں کہا جی ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. یا چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے ہے؟ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے بالکل ہی جی. آپ وہ اچھا پھر جو سکول کی خاص طور پہ انتظامیہ ہے وہ تو اتنی ڈرو ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے. ہر بات ان کو کبھی پوچھنی ہے ایم پی اے سے، کبھی ان کو ڈی سی سے پوچھنی ہے، کبھی اکاؤنٹ آفس سے پوچھنی ہے، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے. تو وہ کوئی نہیں ہے جو وہ بالکل اس کے اوپر نہیں ہونا. کالجز کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اچھا کبھی جو ہے نا چھٹیوں کا شیڈول جو ہے، ہم جب تک پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے تو چھٹیاں ہمیشہ 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہوتی تھی. اب کبھی 13 جنوری تک کسی کی کر دی ہیں، کسی کی 5 جنوری تک کر دی ہیں. تو کوئی پالیسی میں تسلسل نہیں ہے. میں آغاز ہی میں یہی کہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی ہے، چاہے وہ انتظامی امور ہے، تدریسی امور ہے، طبی مسائل ہیں، یا ہمارے پاس انصاف اور عدل کے مسائل ہیں، چاہے ہمارے ٹریفک کے اصول ہیں، چاہے امن کے ایشوز ہیں، کوئی بھی ہمارے، چاہے فنانشل ہمارے پاس مسائل ہیں، وہاں پر کل کیا بات ہوتی ہے، آج کیا ہو جاتی ہے، پرسوں کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا سر یہ اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی جس طرح سے اس ریاست کو چلایا جا رہا ہے.
کہ اسی طرح سر جی یہ ہے کہ جو زرعی زمین ہے اس کو کمرشل بنا کر یہ کالونیاں بنانے کا جو کام شروع ہوا ہے یہ اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. اب یہ کسی کی جو زمین ہے کسی کا جو ایک مرلہ ہے وہ بھی کہیں محفوظ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیں سر، آپ نے بڑا اچھے پہلو کو کی نشاندہی کی ہے. اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے، جی لیکن اس کے لیے بھی پلاننگ ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کالونیاں اس طرح سے بنائیں گے، کھمبیوں کی طرح جو ہے نا وہ کالونیاں بننا شروع ہو جائیں گی، اور سارے تو نمبر دو اس کے اندر جو ہے نا ایک تو زراعت کو نقصان ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ نیچر کو بھی نقصان ہو رہا ہے. جی ٹھیک. اور وہ جو کالونیاں بنائی جا رہی ہیں ان کالونیوں کا بھی کوئی جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اس طرح کا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی بائی لاز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بس وہ جس کا جی چاہتے وہ بنا دیتے ہیں. نہ اس کا پھر سیوریج سسٹم ہوتا ہے، نہ اس کے الیکٹریسٹی کا ایشو ہوتا ہے، نہ گیس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ صفائی کا ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. یہ تو پورے پنجاب کے اندر ہاں. سر یہ کام ہے، ایک بزنس ہے، یہ اچھا، ڈیلی کام ہے، فراڈ ہے، ہاں ہو رہا ہے بالکل. سر. اس میں اتنے لوگ بیچارے متاثر ہو رہے ہیں. متاثرین جو ہے نا میرے خیال میں لاکھوں میں نہیں اب کروڑوں میں ہوگی. وہ بیچارے اپنے چھوٹے چھوٹے پیسے اکٹھے کر کے جاتے ہیں. جب وہ پیسے ان کے ہو جاتے ہیں تو آگے پلاٹ نہیں ہوتا. اچھا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، تو ریاست کو اس طرح بڑی توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہمارے پاس ہو رہا ہے. اور ادھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا سر، یہ ایک جو ہے نا ابھی کبھی آپ ہسپتال میں گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں، گورنمنٹ ہسپتال میں چلے جائیں، پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں، ڈاکٹروں کی جو صورتحال ہے، عوام کے بچے جو ہیں وہ ان کی کیا صورتحال ہے. عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے، ان کے مسائل جو ہے نا کس حد تک جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو مہیا ہو رہے ہیں. عوام کے جو بچوں کی صحت کا معاملہ ہے وہ کہاں تک درست سمت میں جا رہا ہے سر؟ دیکھیں یار سر، ہسپتالوں کی بات ہے کہ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹ بغیر ڈاکٹرز کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر بھی پورے ڈاکٹر آپ نہیں دیتے. اچھا، اگر اڈھاک پر آپ نے ڈاکٹروں کو لگانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو مسلسل جو ہے وہ ڈاکٹروں کی بھرتی کرنی چاہیے. وہاں سے پروانہ آتا ہے پہلے لاہور سے، اور اس کے بعد پھر وہ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں لیکن پھر ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہسپتالوں کے اندر میڈیسن نہیں ملتی. ہسپتالوں کا جو صفائی کا ماحول ہے وہ بہتر نہیں ہے، ان ہائیجینک ماحول ہے ہر طرف. اور اوپر سے جو ہے ہمارے پرائیویٹ ہسپتال جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. اتنی فیسیں ہیں ان کی، حد سے زیادہ ان کی فیسیں ہیں. وہ ان میں تو اکثر تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور نہ پھر ان کا ماحول بہتر ہے، نہ کوئی بات ہے. تو ایک ظلم ہے سر، جس کا ایک بازار گرم ہے. سر یہ کویسچن ہے عبد الرحمان فیض صاحب کی طرف سے کہ آج جو ہے وہ بانی پاکستان جناب محترم ذوالقار بھٹو صاحب کی جو ہے نا برسی ہے، تو سالگرہ ہے. تو اب یہ اس وقت جو ہے نا جو قوم کے جو مسائل ہیں یا قوم کا جو ترقی کا جو ویژن ہے پیپل پارٹی کا، آپ کیونکہ اسٹڈی سرکل کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے سر کہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر اگر کسی سیاسی جماعت نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جب ہم سالگرہ مناتے ہیں تو دراصل وہ ایک ریوائول ہے اس کی پالیسیوں کی اور اس کی خدمات کا اعتراف ہے. وہ تو آج جس صورتحال میں ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی پنجاب کی گورنمنٹ اور وہاں مرکز کی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو لے مین ہے اس کے حقوق نہیں پورے ہو رہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک جدوجہد جاری رکھی، جمہوریت کی خاطر بھی، آئین کی خاطر بھی، اور جو بھی ڈیلیور کیا ہے. چلے ہم اور باتیں نہیں کرتے، ہم آئین کی بات بھی نہیں کرتے، ہم صوبوں کے حقوق کی بات بھی نہیں کرتے. صرف آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو لے لیں، 150% تنخواہیں میں بالکل احتجاج میں تھا، میں لے کر آیا ہوں سر. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج اگر کسی سرکاری ملازم کو اگر کوئی پینشن اور کوئی اچھی تنخواہ مل رہی ہے تو اس کی پس منظر میں جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ان کا
یہ رہنماؤں کی جو ان کی برسیاں ہیں یا ان کی سالگرہیں ہیں، یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فیصل آباد سے سکر تک موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اچھا آپ کسی اور بات، یہ ہیڈ محمد والا جو پل ہے، اس کا سہرا کس کے ساتھ ہے؟ نشتر گھاٹ کا پل کس نے بنوایا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ملتان کو اور جو اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، عینی حوالے سے آپ دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے یہ ویژنری ہے۔ صرف اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الائنس کیا ہے اس الائنس کے حوالے سے بھی ان کو کوسا جاتا ہے، لیکن اگر یہ الائنس نہ کرتے تو یہ سسٹم کیسے چلتا؟ اچھا وہ تو اشارتاً پی ٹی آئی سب کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم مل کے کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں، اگرچہ واضح الفاظ میں نہیں کہا لیکن سمبولکلی وہ کہتے رہے، اشارتاً کہتے رہے۔ تو وہ بھی اگر حکومت میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، نہیں ان کا ساتھ ملنا چاہ رہے تھے، تو پھر کیا ہوتا جی؟ فروری کے بعد آپ مجھے بتائے نا، فروری کے الیکشن کے بعد پھر کیا ہوتا؟ پھر سسٹم بیٹھ جاتا، پھر 11 سال کے لیے کوئی اور آ جاتا۔ تو دیکھیں ان کا تو قدم قدم پر جو کام کر رہے ہیں وہ پرو ڈیموکریسی ہے، وہ پرو پیپل ہے، وہ پرو آئین ہے وہ، تو اس کا پروپیگنڈا زیادہ ہے، ورنہ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ ہاں جی، ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہوتی ہے، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل۔ سر آپ کو اس وقت جو ہے موجودہ جو حکومت ہے، خواہ وہ نون لیگ کی ہے خواہ وہ پیپل پارٹی کی ہے، کیا اس میں آپ جمہوریت کو کہیں دیکھ رہے ہیں سر؟ نہیں، وہ دیکھیں گے ایک ایشو ہے بہت بڑا، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ڈلیور نہیں ہو رہا، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ آخر یہ جو حکومتیں بنتی ہیں، اب حکومت کو جو ہے نا اگر الیکشن فری کرائے جائیں اور صاف شفاف الیکشن ہوں اور صحیح نمائندوں کو منتقل کی جائے تو شاید رزلٹ اچھے نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ جو مقتدرہ ہے، مقتدرہ وہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، وہ اپنے من پسند وہ یہاں حکومتیں لاتی ہے، من پسند جو ہے یہاں پر پالیسیاں نافذ کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا جائے؟ اب زرداری صاحب جو ہے 2007 سے لے کر اب 2025 آ گئے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مفاہمتی پالیسی رکھ کر، رویہ رکھ کر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت چاہے اس کو لولی لنگڑی کہہ لیں چاہے اس کو ادھوری کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بار بار اس طرح سے الیکشن ہوتے رہیں تو ممکن ہے کہ کہیں صحیح سمت پر ہم چلنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ بات ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت نہیں ہے موجودہ، خاص طور پر پنجاب کی حکومت تو کچھ ڈلیور نہیں کر رہی نا، بالکل۔ اب یہاں پر ایک شریف خاندان کا ایک بڑا پرابلم یہ آ جاتا ہے
کہ وہ ہر چیز کہتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے گھر میں رہے. اب بہت سے لوگ پنجاب کے اندر موجود تھے، سینئر رہنما یہاں موجود تھے، تو ضروری تھا کہ اپنا بیٹی کو بنایا جاتا. اس طریقے سے وہاں پر ضروری تھا کہ بھائی کو وزیر اعظم بنایا جاتا. تو یہ بات ہے نا کہ جب آپ خود ہی کوئی کہیں سیکریفائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح سے ہوگا نا. تو یہ مسائل ہیں بہت سارے. اچھا سر جی، یہ جو ہے نا آپ اس پروگرام کے توسط سے جو ہے اب عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی، میں تو اپنی عوام کو یہی کہوں گا کہ ایک تو حقیقت پسند بنے، جی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جی. پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، خاص طور سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں، یہ جو ہے ہمیں بہت نقصان اس نے دے بھی چکا ہے اور آئندہ بھی نقصان دے گا. ریئلسٹک بنیں آپ اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو نظر آ رہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے، سچ کہیں اور ٹھہرا ہوا ہے، اس سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرا تو یہی پیغام ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب کا میں انتہائی پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس جو ہے نا، جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے انہوں نے ہمیشہ یہاں مہربانی فرمائی ہے. اور اسی طرح پروفیسر اپنا محترم پروڈیوسر جناب عبد الرحمان فریدی صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم جو ہے اپنے بہت دوستوں اچھا. سے، بھائیوں سے جو ہے. اور آخر پر میں اپنے تمام جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے سنتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور پھر ہمیں محبتیں دیتے ہیں. اور اتنا جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے نا کومنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، وہ جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام انشاءاللہ عوام کی بات جو ہے وہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. اور میں اپنے تمام سننے والے اور اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں کو آخری پیغام میں یہی کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں برسائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے آپ حفظ و امان میں رہو. آمین. تھینک یو. شکریہ سر. کوئی لائک آئے ہیں؟